अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-नाज़िआत आयत 11 टू 20। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। लम्हा फ़िक्रियात में हम जानेंगे आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में और मौत के ज़िक्र। एक मर्तबा का वाक़या है। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक आपका खच्चर बिदका और करीब था कि आपको गिरा ही देगा कि अचानक आपको 6 या 5 या 4 कब्रें मालूम हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन कब्र वालों को कोई जानता है? तो एक शख्स ने कहा कि मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कब मरे? वो बोला शिर्क के ज़माने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना हाज़िहिल उम्मता तुबला फ़ी क़ुबूरिहा फ़लव फ़लवला अन ला तदफ़नू लदअउतुल्लाह अन युस्मियकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि लज़ी अस्मअु मिन्हु। ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है। बस अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम अपने मरने वालों को दफन करना ही छोड़ दोगे तो मैं ज़रूर अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुमको भी कब्र का अजाब सुना दे जिस तरह से मैं सुनता हूँ। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। हमने कहा कि हम जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहो। हमने कहा हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो ये जो हम कहने वाले कौन थे? सहाबा थे, है ना। तो सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे और सहाबा उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात का जवाब दे रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़ाहिर और बातिन फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। हमने कहा कि हम ज़ाहिर और बातिन फितनों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम दज्जाल की फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। हमने कहा कि हम दज्जाल की फितनों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। तो आप देखिए इससे क्या पता चलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी जो कब्र है ना, अगर वो कब्र में सुकून पा गया तो फिर वो उसके आखिरत के सारे मरहले एक के बाद एक बढ़िया होने वाले हैं। जिसको कब्र में सुकून मिल गया उसके सारे आखिरत के मरहले आसान बढ़िया। लेकिन जिसको कब्र में सुकून नहीं मिला उसके आखिरत के सारे मरहले बस अल्लाह ही उसके ऊपर रहम करे, है ना। आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है और हम सब अपने घरों में ना एसी लगाए बैठे रहते हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो कि जिसके घर में कूलर और एसी ना हो। सबके घर में कूलर और एसी है और अगर 1 मिनट भी लाइट चली जाती है तो इंसान बिल्कुल बिलबिला जाता है मारे गरम के। और आप देखिए कि आज हमारे यहाँ हाथ-पैर काम कर रहे हैं ना इस दुनिया में। हमारी दुनियावी जो ज़िंदगी है हमारी आज की, तो हमारे हाथ-पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर बाई चांस लाइट चली भी जाती है और इन्वर्टर भी नहीं है तो फिर क्या करते हैं हम सब हाथ से पंखे झल लेते हैं ना। कुछ कार्डबोर्ड वगैरह से अपने मुंह पे चला लेते हैं, अपने आप को गर्मी से दूर कर लेते हैं। हाथ वाले हैंड फैन होते हैं वो इंसान चला लेता है, हर तरह से अपने आप को गर्मी से बचा लेता है।
اور الحمدللہ آج تو الحمدللہ سب کے گھروں میں اے سی ہے، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایک رات بنا اے سی کے کاٹ دیں نا۔ اگر لائٹ چلی جاتی ہے اور پتہ چل گیا کہ اب لائٹ نہیں آنے والی رات بھر، تو ہمارے کیا حال ہوتے ہیں کہ ارے اتنی گرمی میں ہم لائٹ کے بنا اور اے سی کے بنا یا ان سے پنکھے میں ہم رات کیسے کاٹے نا۔ تو بڑے ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیں اللہ سے دعا بھی ہم یہ کرتے کہ اللہ پاک جس طرح سے ہم آج یہاں پہ رہ رہے ہیں نا، ہماری قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا رکھے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے۔ اور اگر دیکھیں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کی جو قبر ہے اس کی قبر میں نا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے یا جہنم کی آگ دہکا دی جائے، تو کیا حال ہوگا نا کہ انسان نہ تو وہاں سے اس قبر سے بھاگ سکتا ہے، اور پھر نہ وہاں سے اپنے آپ کو گرمی سے ہٹا سکتا ہے نا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور ہر قسم کی آخرت کی ہر طرح کی گرمی سے ہم سب کو، ہماری قبروں کو محفوظ رکھے۔ تو آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں جب ہم یہ سوچتے ہیں نا، دماغ میں ذرا سی بھی یہ خیال آتا ہے تو کتنا زیادہ ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے نا۔ تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ کا جو ورد کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے نا۔ تو ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال سے، برے اعمالوں سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں، اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ کیونکہ نا ہم بظاہر تو لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا بنتے، لیکن ہمارا جو اصلیت ہے نا، وہ ہمارا رب بہترین جانتا ہے کہ ہمارا دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے عمل میں کیا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی بھی دعا کریں، تاکہ ہماری جو ہے نا، جو اخروی جو ہمارا جو بیڈ ہونے والا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے ٹھنڈک کا سامان مہیا فرما دے، یعنی جنت الفردوس کی اس میں کھڑکی کھول دے۔ جیسے آج ہم لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے میں بیٹھے ہیں نا الحمدللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کی کھڑکیوں میں سے بنا دے، جنت کے باغوں میں سے بنا دے، اور ہم سب کی قبروں کو جنت کی جو ہے اس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، ٹھنڈک کا انتظام فرما دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبروں کے حساب سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت ہے، تو الحمدللہ زاد آخرت میں سب سے امپورٹنٹ اور چھوٹا سا ورڈ ہے، صرف اور صرف کیا کہنا، الحمدللہ، ہے نا۔ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آپ استعمال کریں، یوز کریں، کھائے پیے، یا کچھ بھی آپ کو وہ چیز فائدہ دے، تو صرف یہ چھوٹا سا کلمہ ورڈ جو ہے الحمدللہ کہنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ کہنا دراصل میزان یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ انسان اگر واقعی میں دل سے اور اللہ کے جو سامنے سچے دل سے الحمدللہ کہتا ہے نا، تو وہ جو الحمدللہ کہنا، اتنی زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، اس سے اتنی زیادہ نیکیاں کا اجر ملتا ہے کہ اس کا ترازو تک بھاری ہو جاتا ہے، میزان کا پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 534 اس کا نمبر ہے۔ تو الحمدللہ کہنا دراصل میزان کو بھر دیتا ہے، چھوٹا سا ورڈ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دن بھر میں اگر ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کریں نا، تو صدق دل سے ہم دن بھر میں کئی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہمارا میزان بھی انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا نا۔ تو اپنی نعمتوں پہ غور کیا کریں۔ تو سب سے بڑی تو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سب کو جو اللہ نے دی ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی، پھر اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں، قرآن کو جو ہے نا اس کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گھر دیے، گرمی سردی جاڑے سے اور برسات سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو گھر دیے، کمرے دیے۔ پھر ان میں کمروں میں کیا ہے، جاڑے کے حساب سے جاڑے کی چیزیں مہیا ہیں، گرمی کے حساب سے گرمی کی چیزیں مہیا ہے، ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں اویلیبل ہے، ہر چیز سے ہمیں آرام مل رہی ہے نا الحمدللہ۔ تو پھر اللہ کا بہت زیادہ شکر گزاری عطا کیا کرے۔
چلیں ہم لوگ آج کا لیسن دیکھ لیتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 11 سے آیت 20 تک کی ہے. آیت 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئزہ کیا جب کنہ ہو جائیں گے ہم عظامن ہڈیاں نخرہ بوسیدہ. آیت 12 ہے. قولو انہوں نے کہا تلکا یہ اذن تب کرتن واپسی ہے خاسرہ خسارے کی. آیت 13 ہے. فَإِنَّمَا تو بے شک ہیا وہ زجرتن ڈانٹ ہوگی واحدہ ایک ہی. آیت 14 ہے. فَإِذَا تو اچانک ہم وہ بالساہرہ میدان میں ہوں گے. آیت 15. حل کیا اتاکا آئی ہے آپ کے پاس حدیثو خبر موسیٰ کی. آیت 16. از جب ناداہو پکارا اسے ربہو اس کے رب نے بالوادی المقدسی مقدس وادی میں طوا کی. آیت 17. اذهب جاؤ الی فرعون طرف فرعون کے انہو بے شک وہ طغی وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل آیت دیکھیں آیت نمبر 18 ہے. فقل پس کھاؤ حل کیا ہے لکا تجھ کو الا ان طرف کے اس کے ہے تزکا تو پاک ہو جائے. آیت 19 ہے. وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری الی ربک تیرے رب کی طرف فتخشا پس تو ڈر جائے. آیت 20 ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ پس اس نے دکھائی اس کو الآیہ یعنی نشانیاں الکبریٰ بہت بڑی. تو کبریٰ اکبر سے ہے. اکبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نا. تو کبریٰ یعنی بہت بڑی بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائی. تفسیر دیکھ لیتے ہیں. آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذا کننا عظاما نخرہ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. تو یہاں پر دراصل یہ آیت قیامت کا انکار کرنے والوں کے تعجب اور تنقید کو بیان فرما رہی ہے. یہ بات اس وقت کے کفار مکہ اور پہلے کے منکران آخرت کی ہے. وہ یہی کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہڈیوں کے سڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا کیا پاسبل ہے. وہ اس کو دراصل ناممکن سمجھتے تھے. تو یہاں پر یہ جو انکاری سوال ہے کہ کیا جب ہماری جو ہے ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے نا. تو یہ ایک سوال حیرانی اور انکار اور تعجب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے عظامن نخرہ نخرہ کا معنی ہے کہ ایسی ہڈیاں جو ٹوٹی پھوٹی کھوکھلی اور بالکل بے جان ہو چکی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی عقل کو دیا جیسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو یہ اگزامپل دیا کہ جس طرح نا زمین سوکھ جاتی ہے اور سوکھنے کے بعد اس کے اوپر بارش ہوتی ہے اور پھر سبزہ اگاتا ہے ویسے ہی ہڈیوں کو دوبارہ انسان کی جو ہڈیاں ہیں ویسے ہی اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اسی طرح ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو پیدا کر کے اللہ کے لیے وہ چیز آسان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے گھاس پھوس اور ہریالی اگا دیتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی کھوکھلی بالکل بے جان ہڈیوں سے سارے کے سارے انسان کو دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بالکل ایزی بالکل آسان ہے. اور نخرہ کی بارے میں آتا ہے کہ ایسی جو ہے ہڈیاں جو بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی ہو کھوکھلی ہو یعنی بالکل چورا ٹائپ کا ہو تو جو بالکل ہی گل چکی ہوں باسی مٹی میں بالکل مل چکی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسی ہڈیاں جو بالکل کئی بہت زیادہ پرانی کئی سالوں پرانی اور گھلی ہوئی ہڈیاں جو مٹی میں گل سڑ چکی ہے اس میں مل چکی ہیں یعنی وہ حالت جب انسان کی جسمانی شکل بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں. تو مکہ کے جو کفار کی مثال دی گئی ہے جو کہتے تھے نا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جب جب ہماری ہڈیاں مٹی میں گل جائیں گی تو ہم پھر زندہ ہو جائیں گے؟ نخرہ کا مطلب صرف پرانی ہڈیاں نہیں ہے، بلکہ ایسی ہڈیاں جو بالکل چورے کی شکل میں بکھر چکی ہوں۔ تو یہ اللہ کی قدرت پر تعجب جتانے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انکار کفر کی شکل کفر کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قادر کو نہ ماننا۔ تو یہ اس طرح سے کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو آخرت ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ جو انبیاء لے کر آتے تھے ان کے پاس نا میسج کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو آخرت میں ضرور اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، تو پھر وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہوگا کہ ہم سب اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سڑی ہڈیاں لے کر چورا کی اور پھر کہا کہ اے محمد، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا بھی، دوبارہ زندہ بھی کرے گا، پھر جہنم میں ڈالے گا بھی۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ نا اس طرح سے آخرت کا اور حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، اور انکار ہی نہیں، یہاں تک مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کبھی سائنس کی بنیاد پر، کبھی اپنے تکبر کی بنیاد پر، اور کہتے ہیں کہ روح اور دوبارہ زندگی کو یہ ایسا کیسے پاسبل ہے، اور اللہ کی قدرت، اور ایسے کیسے ہے کہ ہم سب گل سڑ جائیں گے اور مر جائیں گے اور دھول بن جائیں گے، پھر ایسے کیسے ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ تو آج غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس آخرت کی جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو ایمان اس میں بالکل پکا والا ہو، اور یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ سوال ان لوگوں کا تھا جو حق کو ماننے سے انکار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی دینا، موت دینا اور دوبارہ زندہ کرنا سب بہت زیادہ آسان ہے۔ آیت 12، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قولوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو انہوں نے کہا یہ تو واپسی تو ناکامی اور بربادی والی ہوگی۔ تو یہ آیت نا پچھلی والی جو آیت ہے اس کا تنزیہ جواب ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ نا مرنے کے بعد، جب انہیں بتایا گیا، یعنی کفار مکہ کو یا انکار کرنے والے لوگوں کو بتایا گیا کہ جو ہے نا آخرت میں اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو پھر انہیں جب بتایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو انہوں نے یعنی کفار مکہ نے مذاق کے طور میں کہا اگر ایسا ہوا تو یہ تو واپسی بڑے ہی گھاٹے والی ہوگی۔ تو کرہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، ایزن کرتا، ٹھیک ہے، تو کرہ یعنی لوٹ کر آنا، ریٹرن، اور خاسرہ یعنی نقصان والی، یعنی اگر ہم دوبارہ زندہ بھی ہوئے تو ہمیں سزا ملے گی، اور یہی ہماری جو واپسی ہے بہت زیادہ نقصان دہ والی ہوگی۔ تو انہوں نے آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے خود ہی مان لیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارا خود کا ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ آیت اس طنز اور بدگمانی کو بیان کرتی ہے جو کافر لوگ قیامت کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ آخرت کو خسارہ یعنی بربادی کہتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ خسارہ تو صرف ان کے لیے ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو آج بھی آخرت اور حساب سے بیزاری کا رویہ رکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، یا مریں گے تو دیکھ لیں گے، اور جو زندگی سامنے ہے اسی کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ آخرت کا کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا ڈر اور خوف کسی کو ہوتا ہے تو واقعی میں وہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے نا۔ تو پھر جب کوئی ایسا شخص جو آخرت سے ڈر نہیں لگتا اس کو، اور پھر ایسی بالکل دھڑلے سے زندگی گزار رہا ہے، تو پھر واقعی میں اس نے تو ثابت کر دیا نا کہ اس کو تو آخرت پہ یقینی نہیں ہے، غفلت سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بس وہ لوگ، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہے، تو مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے یقیناً، جیسے کہ نا یہ سویرا ہوتا ہے، یہ دن ہوتی، رات ہوتی، ویسے ہی یہ کیا ہے، آخرت ہونی ہے، قیامت واقع ہونی ہے۔ تو سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی ہوگا
جو آج اس چیز کو غفلت برت رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یا ایسے سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی یہی سب کچھ ہے، آخرت دیکھ لیا جائے گا۔ آیت 13 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ یعنی دوبارہ زندہ کرنا بس ایک ہی زوردار آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں قیامت کے قریب اور آسان ہونے کی جو تسلیم ہے نا وہ ہے کہ قیامت اتنی آسان ہے لانا اور اتنے قریب ہے کہ بس بہت زیادہ اسی کے بارے میں یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو زجرہ جو لفظ آیا ہے، زجرہ سے مراد ہے کہ ایک تیز چیخ یا اللہ کا حکم ہے جو ملکہ اسرافیل کے سینگ پھونکنے سے نکلتی ہے، یعنی کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو وہ زجرہ ظاہر ہو جائے گی، ایک زوردار آواز ظاہر ہو جائے گی، اور یہ آواز اتنی تیز اور اثردار ہوگی کہ ہر جاندار چیز مر جائے گی، اور پھر اسی یعنی اسی آواز سے سب دوبارہ اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے نہ کسی مشینری کی، نہ لمبے وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک آواز ہی ان کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہوگی نا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی انسان کی کمزوری ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنے زندہ کرنے اور موت کا بھی کچھ اس کو اختیار ہی نہیں ہے نا۔ جب کچھ اختیار نہیں تو کیوں نہیں سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّا، کہ بس نہ فَإِنَّمَا، کہ بس وہ ایک جو آواز ہوگی وہ بہت زوردار ہوگی۔ تو فَإِنَّمَا یعنی یہ کام جو قیامت ہے نا وہ بہت آسان ہے، صرف ایک زوردار آواز ہوگا بس۔ جزرہ کا جو لفظ ہے وہ شدید آواز یا چیخ کے لیے آتا ہے، یعنی جب اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے انسان اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2955 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سور میں دوسری بار جب پھونک ماری جائے گی تو لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جب جو ہے نا ایک نفخہ اولا ہوگا کہ سارے کے سارے انسان فوت ہو جائیں گے، نفخہ ثانی ہوگا کہ سارے کے سارے انسان دوبارہ اٹھا کے کھڑے کر دی جائیں گے، سارے کے سارے ایک بار جو ہے سب سور میں پھونک ماری جائے گی، سارے کے سارے انسان ختم، بالکل سناٹا، اور پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے کے سارے انسان اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو جزر کا مطلب ہے ایسی سخت آواز جو انسان کو جگائے، ہلائے اور کھڑا کر دے۔ سور کی دوسری آواز انسانوں کو قبر سے نکالنے پر مجبور کر دے گی اور کسی کو انکار کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ کا مطلب ہے کہ قیامت کو کھڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، قیامت کو لانا، قیامت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آواز دوسری بار سور پھونکے جانے کی ہے، جیسے کہ قرآن کی اور آیت میں بھی آیا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 میں۔ بس ایک وہ زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انسان سوچتا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا مشکل ہے اور دیکھا جائے گا اور دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بس ایک آواز اور تم قبر سے باہر آ جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم سب اس دن کی تیاری کریں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر ایک کے حق، ہر ایک کا جو چیزیں ہیں اور ہر ایک جو لوگوں کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، تو لوگوں کے حقوق اور حق سب کچھ ادا کرتے ہوئے چلے۔ سب سے پہلے تو رب کا ہمارا جو حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حق ہم پر ہے، جو عبادات ہیں وہ اچھے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی، پھر لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق ہے نا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انسان شرک نہ کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 14، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ اچانک کیا ہو جائے گی کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی قیامت واقع ہوگی اور جیسے ہی قیامت واقع ہو جائے گی پھر سارے کے سارے اچانک سب زمین کی سطح پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو ساحرہ کا جو مطلب ہے وہ خاص سمتل میدان جہاں سارے کے سارے انسانوں کو قیامت کے دن ایک دم بیدار حالت میں جمع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ساحرہ کا نوٹ کر لیجیے لفظ،
لفظ ساحرہ کا مطلب ہے کہ وہ خاص سمتل میدان جہاں سارے کے سارے انسانوں کو قیامت کے دن ایک دم بیدار حالت میں جمع کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ سب جاگ رہے ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ اور جو زمین ہوگی نا، جو زمین، نہ اس میں کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی گڈھا ہوگا، ایک دم سمتل ہوگی، اور اس زمین میں نہ کوئی چھپ سکے گا اس دن، اور نہ ہی کسی کو آرام ملے گا، صرف حساب اور عذاب یا انعام ہوگا اس دن۔ تو ساحرے کا لفظ جو ہے نیند کے الٹ ہے، جاگنے کی حالت کے لیے آتا ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں زمین کی سطح پر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جو بھی کبھی مردہ تھے وہ، تو وہ ایک دم چوکنے ہو کر ہوش میں آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آواز سے سب مردہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو میدان محشر کے دن ایک صف یعنی کہ سمتل اور کھلی زمین پر جمع کیا جائے گا جو بالکل صاف ہوگی، وہاں کوئی نشان، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی جو آج پہاڑ دکھتے ہیں نا کہ یہ زمین اونچی ہے اور نیچی ہے، یا کہیں پر گڈھا ہے، کھائیاں ہیں، بڑی بڑی گہری کھائی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پوری زمین جو ہے نا بالکل صاف سمتل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرز بیان سے بتایا کہ یہ دراصل واپسی جو ہے نا بالکل یکا یک ہے اور بے اختیار ہوگی، نہ کسی کو کوئی موقع ملے گا چھپنے کا، نہ کوئی سوچنے کا، اور نہ ہی کوئی وہ انسان اس دن کچھ کر سکے گا، بس حاضری لگے گی اور وہ حاضر ہو جائے گا۔ یعنی وہ میدان محشر جہاں نہ نیند ہے، نہ راحت ہے، صرف اور صرف فیصلہ اور حساب ہے۔ قبروں سے نکلتے ہی لوگ اس جگہ جمع کیے جائیں گے جو ایک سمتل اور ڈراؤنی زمین ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 105 سے 107 تک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین کو سمتل میدان کر دے گا، جس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی اور نہ کوئی جھکاؤ ہوگا۔ تو قبروں سے دراصل نکلنا حقیقت ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ جس زمین پر ہمیں کھڑا کیا جائے گا نا، وہ سوچنے کی نہیں ہے، حساب کی جگہ ہوگی۔ تو ہمیں آج ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، کہ نیکیوں کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس دن ظاہرہ پر کھڑے ہونے کے قابل بن سکے ہم لوگ۔ آیت 16 ہے، آیت 15 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی؟ حل اتاک حدیث موسیٰ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ وہ لے کر آئے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب اس کے رب نے اسے پاک وادی طویٰ میں پکارا۔ تو طویٰ دراصل ایک پاک مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار وحی ملی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے احترام اور تعظیم کے لیے بالوادی المقدس طویٰ کہا تاکہ پتہ چلے کہ جگہ بھی پاک ہے اور مقدس پیغام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور طویٰ دراصل طویٰ کا مطلب ہے دو گنی برکت والی وادی بھی۔ تو یہ دراصل جو طویٰ ہے یہ سینا کا علاقہ تھا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم دیا۔ طویٰ کو وادی کا نام بتایا گیا ہے اور مقدس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے، اے موسیٰ بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو اور مقدس وادی طویٰ میں ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس طرح ہے جیسے دو بھائی جن میں ایک کو پہلے نبوت ملی اور دوسرے کو بعد میں۔
تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی کام لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں لائے ہیں بیچ میں نا؟ ابھی تو بات ہو رہی تھی آخرت کی اور دوبارہ اٹھائے جانے کی، ایک دم سے اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تاکہ ہم سب کو عبرت مل سکے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کے سچی نبی تھے، جن کے پاس معجزات تھے اور وحی آتی تھی اور ہدایت تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو سامنا ہوا تھا وہ جو فرعون تھا، جو کہ ظالم، گھمنڈی اور خود اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ تو ان دونوں کی مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے اور اپنے گھمنڈ میں رہو گے تو فرعون کی طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ فرعون کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخی طور پر موجود ظالم بادشاہ ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر غرق کر دیا، اور جس نے پوری دنیا آج جو ہے عبرت لیتی ہے نا اس کی باڈی سے۔ تو یہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو حق کی بات سننا اور قبول کرنا۔ فرعون نے نبی کی بات کو جھٹلایا، اس کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہوا۔ اگر کوئی بھی حق کی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ فرعون کی حالت تکبر اور اپنے آپ کو رب کہلانے کا دعویٰ کی وجہ سے یہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس کا یہ ہلاکت، اس کی یہ ذلت، اس کا وہ مٹ جانا کس لیے ہوا؟ تکبر اور تکبر۔ تو آج جو بھی حکومت، دولت یا علم پر گھمنڈ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرعون عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے سامنے گئے وہ، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سچ بولا، اللہ کا پیغام پہنچایا، صبر کیا۔ یہ سبق نبی کے قصوں سے ہمیں ملتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ محض کیا ہے، ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جا فرعون کے پاس، پس وہ بے شک سرکشی کر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے بعد سب سے پہلا جو مشن دیا وہ کیا تھا؟ سرکشی کرنے والے حاکم فرعون کے پاس بھیجا۔ تو حکمیہ لفظ ہے، یعنی سیدھا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جس میں کسی بھی قسم کی جو اختیار یا جو اس کا خواہش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اذهب یعنی کہ بس جاؤ، یہ حکم تھا۔ تو یہ حکم وادی طویٰ میں نازل ہوا تھا، جس کا جو ذکر ہے آیت میں ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بس سرکشی کرنے والا ہے۔ انہ طغی، تغین کا جو مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، نہ صرف عقیدے میں بلکہ عمل میں، تعاون میں، نظام میں اور حکومت میں۔ فرعون نے انسان ہونے کے باوجود خود کو رب کہا، یہ اللہ کی سب سے بڑی مخالفت تھی۔ جو انسان اپنے نفس کو خدا بنا لے وہ بھی اسی طرح کا طغی ہوتا ہے، سرکشی ہوتا ہے۔ موسیٰ سے یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ اور لڑو، طاقت دکھا دو، ہے نا، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں۔ صرف یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور تبلیغ کرو، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جتنے بھی ظالم ہوں، جتنے بھی سرکش ہوں لوگ، تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اس کو مارنا، کاٹنا، لڑائی کرنا، بس اس کو اللہ کا بات پہنچانی، اللہ کی پیغامات پہنچانی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق کی تعلیم پہلے باتوں اور حکمت سے ہوتی ہے۔ نبیوں کا اصلی کام اصلاح کرنا ہوتا ہے، جنگ کرنا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی آیات پہنچانا ہے، اللہ کی جو قرآن کے جو یہ پیغامات ہیں یہ سب کو پاس میں پہنچانا ہے، نہ کہ لوگوں سے لڑائی کرے، جھگڑے کرے، تلواریں نکالے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ انسان ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہہ دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے یہی کہا کہ جا اور حق بات کہہ دے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ ہر جو مسلمان ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اور بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کریں، نصیحت کریں۔ صرف جو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم کیا ہیں، بس ہم مسلمان ہیں اور سارے کے سارے دنیا مسلمان ہو جائے، نہیں بھائی، ارے ان کو بھی تو آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے، جن کو معلوم نہیں ہے، جو اسلام سے باہر ہے، تو آپ کو تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، کہ نہ کہ آپ بس ان کو کافر کافر کہہ کے بس کہتے رہے، نہیں۔ آپ کو پیغام پہنچانے والا اللہ نے بنایا ہے، آپ کو بھی پیغام پہنچانا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلمین کے بیچ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن کیسے؟ حکمت سے اور نصیحت سے بہترین طور پر لوگوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 18 دیکھیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کہہ دے کہ کیا تجھے پاک ہونے کی چاہت ہے؟ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ پھر کہہ کیا تجھے پاک ہونے کی چاہت ہے، تو اس کا مقصد فرعون کے دل میں ایک امید جگا کر اسے سدھار کی طرف لانا تھا۔ تزکی جو لفظ آیا یہاں پہ، ورڈ آیا ہے ان تزکا، تو تزکا کا معنی ہے پاکی اور تزکیہ، یعنی نفس اور اعمال کی صفائی۔ تزکیہ کا مطلب صرف جسمانی صفائی نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی، یعنی برائیوں سے نجات اور اللہ کے نزدیک جانے کی کوشش۔ تزکیہ کا مفہوم کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں تزکیہ کے دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک ہوتی ہے روحانی صفائی، ایک ہوتی ہے عملی صفائی۔ روحانی صفائی، یہاں تزکیہ سے مراد دل اور روح کا پاک ہونا ہے، یعنی انسان کا نفس جو برے ارادوں اور برے خیالوں سے امپریس ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات اور عدالت کے بارے میں سچائی کو سمجھے اور اسے اپنائے۔ عملی صفائی یہ ہے کہ ایک ضروری پہلو ہے اس میں، جس میں انسان اپنے عمل کو صحیح کرتا ہے، اللہ کی حکومت کو قبول کرتا ہے، انصاف کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ ایک سچا اور پاک دل وہی ہے جو صحیح عمل کرتا ہے۔ یہ ایک وہ موقع تھا جب وہ اپنے دل کو انصاف اور اللہ کی عبادت میں مائل کر سکتا تھا، لیکن اس فرعون نے کیا کیا؟ اس کو نہیں مانا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سرکشی کی۔ تو اس آیت میں دراصل کیا ہے، بہت بڑا ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں، جسمانی تو صفائی خوب کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کی صفائی ہماری نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ہو، دل میں جو بھی شرک، ریاکاری اور جو ریاکاری ہے، اور پھر لوگوں کے لیے جو برائی باتیں، وہ سب کا بھی صفائی ہونی چاہیے نا۔ تو اسی طرح سے حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کسی انسان کے دل کا پاک ہونا ہی اس کا تزکیہ ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ حق کی طرف رخ کرے اور سچائی کی طرف وہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان حق کی طرف آتا ہے، سچ کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی ہی اس کا دل بھی پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے آیت نمبر 19 ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو ڈرنے لگ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس میں تبلیغ کے لیے گئے، تو پھر انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام دینے کو کہا گیا تھا، انہوں نے وہ پیغام پہنچایا، اور پھر ان کو پاکیزگی کرنے کے لیے چاہا کہ یہ اپنی اصلاح کر لے، تزکیہ یعنی کہ تزکیہ اختیار کر لے، اور پھر اس کو جو ہے سیدھا جو راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اس کو وہ اس راستے تک کی اس کی رہنمائی کی جائے، یعنی اس کو توحید اور عبادت کا راستہ کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے، تاکہ اس کی جو سزا ہے
اس کی جو سزا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کا جو غضب اس پر آنے والا ہے، اس سے وہ بچ سکے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو، اور جو پھر وہ فرعون جو ہے ہدایت پر چلنے والا ہو جائے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَهْدِيَكَ، اور میں تجھے دکھاؤں گا جو ہدایت کا راستہ ہے، ایسا راستہ الی ربک جو تیرے رب کی طرف تجھے لے کے جائے، فتخشی، تاکہ تو ڈر جائے، تو تاکہ تو تقوی اختیار کرے۔ لیکن جو سرکش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آگے کبھی بھی کسی کی بات نہیں سننے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی سرکشی میں رہتے ہیں کہ بس میری بات صحیح ہے، باقی جو بھی کہہ رہا ہے سامنے والا وہ بالکل سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن حالانکہ چاہے وہ جتنا اس کے سامنے سچا شخص آ ہی کیوں نہ جائے، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 20 دیکھے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ جائیے، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے آگے فرعون کے آگے تبلیغ کیجئے، اس کا تزکیہ کریے، اس کو بات پہنچائیے، اس کو پیغام پہنچائیے، اور پھر اللہ نے جو ان کو وہاں پہ معجزے دیے تھے وہاں پر، تو وہ جو نشانیاں ہیں وہ انہوں نے اس کو دکھائی، تاکہ رزلٹ کیا ہو، یہ جو فرعون ہے، جو سرکشی اس نے کی ہے، جو طغیانی اس نے کی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ نیک انسان ہو جائے، ایمان لے آئے، اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، انسان کتنا گناہ گار، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ایمان لے آئے، اور میرے غضب اور غصے سے بچ جائے، اور انبیاء کو ان کے پاس بھیجا نا۔ لیکن پھر بھی کیا ہے، جو ہٹ دھرمی لوگ ہوتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی طرح سے حق بات پر نہیں آتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس اسے بڑی نشانی دکھائی گئی۔ تو آیت الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ آیت الکبریٰ یعنی کہ جو بالکل واضح ہو اور عظیم معجزے ہو، جو فرعون کو حق کی پہچان کے لیے دکھایا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے۔ تو آیت کبریٰ کی تفصیل میں دراصل کیا آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصا ہے، یعنی کہ لاٹھی ہے، اور یدا بیدا یعنی کہ ہاتھ کا چمکنا ہے۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ آیت صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ ایک روحانی چوٹ تھی جو فرعون کے تخیل اور گھمنڈ کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ آیت کبریٰ سے مراد دراصل کیا ہے، عصا کا سانپ بن جانا، اور جو یدا بیدا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے تو وہ جو ہاتھ چمکدار ہو کے نکل آتا تھا نا، تو یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ یہ پہلا معجزہ تھا جو فرعون کے سامنے پیش ہوا تھا، یعنی کہ عصا کا سانپ بن جانا یہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھایا تھا۔ تو ایسے تو مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 معجزات دیے تھے جو بنی اسرائیل کو دکھائے گئے تھے، جس کی تفسیر ہم لوگ سورہ الاعراف میں پڑھ بھی چکے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر یہاں پر لاٹھی کی بات ہو رہی، کیونکہ نا آگے کی آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں خاص اشارہ ہے کہ عصا یدا بیدا کی طرف ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، لیکن یہاں پر جو کبرا کو جو لفظ آیا ہے تو وہ زیادہ تر عصا کی طرف اشارہ ہے جو سانپ بن جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر دور میں آیت کبریٰ ہوتی ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والے دل چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر حق کو دیکھنے کے بعد بھی انکار اور تکبر کیا جائے تو پھر عذاب ضرور آتا ہے۔ فرعون نے بھی ایک نبی کو اور اس کے معجزے کو جھٹلایا، اور رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ہلاک کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب بھی ہمارے پاس نا کوئی ایسی بات لے کر آئے، حق بات لے کر آئے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی تکبر میں، گھمنڈ میں، اور اپنی ہی بات منوانے کی نشے میں ڈوبا ہو تو وہ سامنے والے کی بات نہیں سنتا ہے نا۔ تو ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بات صحیح لے کر آیا تو ہمیں اس کے سامنے والے کی بات سننی ہے، اس پہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی بات ماننی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔